अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 1 मई 2022, पता भी नहीं चला अप्रैल गुजर गया। ऑपरेशन रजीम, चेंज रजीम या हुकूमत तब्दीली के ट्रेसेस सामने आना शुरू हो गए। सबसे पहली खबर है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मई के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और उन्होंने सारी कौम को दावत दे दी, सिर्फ पीटीआई की तरफ से नहीं। उन्होंने कहा सारे ही आएँ इस इस्तिसाली निज़ाम के ख़िलाफ़, इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़, इस करप्ट टोले के ख़िलाफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई। हमने बड़ी तफसील में पूरी तरह डिस्कस किया कि ये जो इस्लामाबाद में हमने कॉल देनी है ये कब देनी है और इसकी नौइयत क्या होगी। जो हमारा फ़ैसला आज हुआ वो ये कि मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं और सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे हैं। तहरीक इंसाफ को नहीं, सिर्फ सब पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे हैं। और इसलिए कॉल दे रहे हैं कि हमारे मुल्क की तौहीन की गई है। एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कैबिनेट में 60% लोग जमानत पे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बना है उसको क्राइम मिनिस्टर कहते हैं। 40 अरब रुपए की इन्होंने FIA और नैब में इनके करप्शन के केसेस हैं। ये मुल्क की तौहीन है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि अभी से सारे पाकिस्तान को मैं पैगाम देना चाहता हूं, सब तैयारी करें। और हमारी तैयारी का आगाज़ होगा चांद रात। चांद रात में मैं अपने नौजवानों को ख़ास तौर पे कहना चाहता हूं कि आपने निकलना है चांद रात पे, झंडे पकड़ के निकलना है। सारी दुनिया को आपने बताना है कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। और इंशाअल्लाह उसके बाद जो हमारा अगला लायामुल होगा वो पूरी तैयारी होगी हमारी इस्लामाबाद मार्च। जो मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे बड़ी एक ऐसा मजमा जमा होगा, एक अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में आएगा जो कि ये बताएगा कि कभी से कभी इसके बाद कोई बैरूनी मुल्क हमारे ऊपर एक करप्ट टोले को मुसल्लत नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान का जो फैसला होगा वो पाकिस्तान की अवाम करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मदीना मुनव्वरा या मक्का मौज़मा, वहाँ जो कुछ हुआ उसको बंदा डिफेंड नहीं कर सकता। और लोग साथ कहते हैं कि आका दो जहाँ ज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसले जो है या अपनी अदालत वही लगाया करते थे, वही लगाया करते थे। और उसके लिए लोगों का इकट्ठा होना, वहाँ आना। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ भी ऊँची नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने बात क्लियर कर दी, लेकिन जो अभी ताकीक पता चली है कि ये टोटल एजेंडा था कुछ लोगों का, ताकि ये PTI के ऊपर डाला जाए। पूरा प्री प्लान एजेंडा था ये। हमें इन चीज़ों से आगे निकलना है कि ये वो लोग हैं जिन्हें कौम बर्दाश्त नहीं करता चाहती और कर भी नहीं रही है। हिम्मत है हमारी। हम तो चले हुक्मरान होने के नाते हमारी मजबूरियां हैं और हम क्या कर सकते हैं। दूसरी खबर जो आपको देनी है, मैंने साबिक़ सदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तोशा खाना से लेने वाले तहाइफ़ की तफसीलात बताएंगी और केस की दोबारा समाअत की जाएगी और कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा है कि अरशद महमूद कियानी ने अर्ज़ किया है कि हुकूमत में तब्दीली की वजह से मुख्तसर इल्तवा दिया जाए। नई हुकूमत से हदायत लेने की इस्तदा की, मंजूर कर ली दरख्वास्त और अदालत ने वाज़ेह तौर पर कह दिया हुक्म इब्तदाई पर कोई जारी नहीं किया जा सकता। और इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब से 27 जनवरी को मंजूर किए गए हुक्म की तामील कराया जाए। ठीक है जी,
3 ہفتوں کے لیے بعد دوبارہ کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا کہہ دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مزید کوئی مقدمہ جو ہے وہ زیر التوا نہیں ہے۔ توشہ خانہ میں بات پھر بار بار کلیئر کرتا ہوں آپ کو، میں نے پہلے بھی بتایا عمران خان صاحب کی ذات پر الزام لگایا جاتا ہے، لیکن توشہ خانہ ہے کیا؟ گفٹ ملتے ہیں باہر کے ممالک سے، اور وہ چونکہ اسٹیٹ، آپ یو آر ریپرزینٹیو آف اسٹیٹ، جو اسٹیٹ کے خزانے میں جمع کرانے ہوتے ہیں وہ توشہ خانہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اجازت ہے رولز کے تحت، کوئی سڈن پرسنٹیج وہ 10% کے قریب ہوا کرتی تھی ہائی کورٹ میں آنے سے پہلے، اور کچھ اس طرح کی پرسنٹیج ہم اب بھی اچھی چیزیں اٹھا کر بھی لگتا تھا شاید پتہ نہیں برانڈیڈ ہے، اچھا چھوڑیں میں مذاکر کر رہا ہوں آپ کو، آپ ذرا سمجھیے گا بات کو، اور لے کے چلتے ہیں آپ کو بہت ہی اہم ایشو کی طرف۔ پچھلے اتوار آپ مل نہیں سکے تھے جناب سید ذوالفقار شاہ صاحب سے، ڈرگس کے کانٹیکس میں جو فیصلے ہوئے عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم نے عمل درآمد خط لکھ کے بھی دیکھ لیا، لیٹرز بھی لکھ دیے، اور متعلقہ وزیروں سے بھی پوچھ لیا، لیکن کوئی داد رسی نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس سے اب تک آنے میں حکومت چلی گئی، اور حکومت کو چلانے کے پیچھے آپ کو پتہ ہے یہ مافیا بڑا طاقتور ہے۔ میں ذوالفقار شاہ صاحب جان کے ذرا نا آپ سے سمجھنے کے لیے کچھ، اور واقعی میں تو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ گیا ہوں کہ جو ہے نا یہاں طاقتور آدمی جو ہے نا وہ پکڑا نہیں جاتا۔ جی ذوالفقار شاہ صاحب، پچھلے سنڈے چھٹی مار لی آپ نے، شکایات بھی بڑی آئیں کہ آپ آج کل روزوں کی وجہ سے اپنا جو خاص آپ کے منتظر ہوتے ہیں وہ لوگ نا کو انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ہر وقت سب کے لیے حاضر ہوں، اور بس وہ کل کو پچھلے بار ایسی مجبوری ہو گئی تھی کیونکہ حضرت علی کے یوم شہادت کی وجہ سے وہ ٹیلی فون سروس جو معطل تھی اس وجہ سے کوئی ایسی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی آپ کے ساتھ۔ نہیں تو جناب اس ایشو کے لیے تو نہ دن دیکھا جاتا ہے، نہ رات دیکھی جاتی ہے، نہ ہی کوئی ٹائم دیکھا جاتا ہے۔ ہر ایک کے لیے آپ کے بیٹھے بیٹھے بھی دیکھ لیں، 2-3-4 جب سے میں بیٹھا ہوں کئی فون آئے ہیں، جناب یہ کر دیں، وہ کر دیں، کسی کو داخل کروا دیں، کسی کی ہیلپ کر دیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں، میں نے کوشش کی کچھ اسکولوں سے، کالجوں سے رابطہ کرنے کی بات کی، میں نے کہا میں ان سب سے رابطے میں رہوں، لیکن میں دیکھا جیسے وہی لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے، یعنی وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہیلتھ پروفائل بن جائے، ڈیٹیلیں آ جائیں، کیا سمجھتے کہ کیا یعنی یہ کیا چاہتے ہیں، سارا کچھ ایکسپوز ہو جائے گا اندر سے۔ اچھا جی، آج کے پروگرام میں ایک ایڈوائزری بھی جاری کی جائے گی جو میں بھول نہ جاؤں، خاص کر عید آ رہی ہے اور خاص کر ان والدین کے لیے، کیونکہ ہمارے پروگرام کو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور ان کے بچے جو عید کی چھٹیاں ہیں وہ کس طرح منائیں اور والدین کس طرح خیال رکھیں، یہ ہم آخری پارٹ میں اس کو کریں گے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بعض لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی کے اندر ایک ڈر اور خوف کی علامت ہے۔ اچھا میں ذوالفقار صاحب، میں تو ویسے ہی پوچھا تھا، جو حالات اور واقعات ہے، سنا ہے آپ بھی لانگ مارچ پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے تھے؟ میں تو ڈرگس کے خلاف لانگ مارچ کی تیاری میں جا رہا ہوں، اسی میں لے کر چلتے ہیں تاکہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے۔ دیکھیں اظہر صاحب، ایک چیز ہمیں بالکل یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ڈرگس کا ایشو ہے نا، یہ کسی بھی سیاست کے اندر نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، مولویوں کے بچے بھی نشہ کرتے ہیں، فوجیوں کے بچے بھی نشہ کرتے ہیں، سیاستدانوں کے بچے بھی نشہ کرتے ہیں، بیوروکریٹ کے بھی بچے نشہ کرتے ہیں۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ جی ڈرگس کے خلاف کام نہ ہو؟ لیکن وہ اول جو پہلا سوال تھا نا جو ادھورا رہ گیا ہے، ہمارے اندر ایک ڈر اور خوف ہے، وہ پتہ نہیں کب نکلے گا ڈر اور خوف۔ وہ جب ڈر اور خوف نکلے، ابھی میں 3 مہینے کے آپ کو اگر اعداد و شمار بتاؤں آپ پریشان ہو جائیں، 3 مہینے کے اندر جب یہ سیاسی عدم استحکام کا پروگرام، حکومت کو گرانا، حکومت میں آنا، کورٹوں میں کیس، اٹینشن ڈائیورشن، سر 20% ڈرگ کا استعمال بڑا ہے۔ لاہور کے جو مختلف چوک و چوراہے دیکھیں، سینکڑوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں نشہ کر رہے ہیں، اور ان کی اموات کی ریشو بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، توجہ کوئی نہیں دی۔ کیا لاوارث کہلاتے ہیں بچے جو لاوارث؟ دیکھیں یعنی والدین گھر سے پھینک دیتے ہیں ان کو باہر۔ سر دیکھیں نشے کے لیے نا، جب آپ کرونک ایڈکٹ بن جاتے ہیں، نشے کے لیے آپ واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا، بیٹھنا اٹھنا دیکھنا نشے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اچھا دوسرا جیلوں والے بھی، یار میں تو تنگ آ گیا ہوں بھائی، مجھے بتائیں وہ جیلوں والوں نے کچھ کیا؟
سر جی کیا کیا جلنے والوں نے مجھے بتائیں تو کچھ بھی نہیں. اب تو آپ کی گورنمنٹ آ گئی ہے, اب تو آپ کی پرانا پاکستان آ گیا ہے, تو پھر فرق تو بڑھنا چاہیے نا. پرانا یا نیا اظہر صاحب, یہ ایک ایسا ایشو ہے, پرانا نئے کی بات نہیں ہے. دیکھیں جو بھی کام کرے گا وہی تمغہ لے گا, جو کام نہیں کرے گا وہ تمغہ نہیں لے گا. میں تو ابھی بھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں نے اسٹرگل شروع کی ہے کہ لاہور میں جو پناہ گاہیں بنی ہیں اس میں ایک پناہ گاہ ہمیں دے دیں, اس پناہ گاہ میں ہم 100 بیڈ کا ہاسپٹل بنائیں گے, اور جو پناہ گاہ میں رہنے والے ہیں ان سے زیادہ ڈرگ ایڈکٹس, ان کو علاج کی ضرورت ہے. اب دیکھیں اس کے لیے اب نیا پاکستان یا پرانا پاکستان, اب بات تب بنے گی جب ہم کام کر کے دکھائیں گے. اور میری کوشش ہے, آپ کی بھی کوشش ہوگی, سیاسی معاملات سے ہٹ کر, دوسرے معاملات سے ہٹ کر ہم ان چیزوں کی بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور ابھی انشاءاللہ عید کے بعد میری کوشش ہوگی کہ دوبارہ ہائی کورٹ کی جو کمیٹی ہے اس کو تھوڑا سا فعال کیا جائے, کیونکہ وہ بھی ان سیاسی حالات یا نہیں, وہ کافی چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے تھے. اور شاید ایسا ہی ہے, وہ جو کٹیں آنی تھی امپورٹیڈ, سر جی وہ میرا ان سے رابطہ ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو بھیج رہے ہیں. وہ میں نے ان سے بڑی بار بار میں کوشش کر رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں کہ چیزوں کو آپ بھیجیں ہمیں, تاکہ ہم یہاں زیادہ سے زیادہ اس کو لانچ کر سکیں. اور ایک اور بات جو میں نے پہلے سٹارٹ میں کہی تھی, ایک ایڈوائزری جاری جو عید کے حوالے سے ڈرگس کے لیے والدین کے لیے, وہ بڑی ضروری ہے. وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے کہ عید کی جو چھٹیاں ہیں منڈے سے لے کے جمعرات تک یا پورا ویک رہے گی, اس میں آپ نے والدین نے خاص کر اپنے بچوں پہ توجہ دینی ہے. دوست کے گھر میں نہ جائے جہاں ایسی پارٹیاں نہ ہو رہی ہوں, جہاں ایسا کوئی پروگرام ہلا گلا شغل. ویسے بیدیاں روڈ پہ یا فارم ہاؤس پہ کوئی ایسا فارم ہے؟ سر بہت سے فارم ہاؤس ہیں جہاں ویکینڈ میں پارٹیاں ہوتی ہیں. سر جی ہر ایک کو پتہ ہے, میں وہی بتا رہا ہوں, وہ ویکینڈ والی پارٹیاں, تو پھر ویکینڈ والی پارٹی نہیں, وہ ویکینڈ والی میں اب عید آ گئی نا, عید میں اب زیادہ ہلا گلا کی طرف, یعنی یہ عید بھی آ گئی, مئی بھی آ گیا, تو اس کا مطلب ہے ہلا گلا. اس میں والدین یہ احتیاط کریں, بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, بچوں کے ساتھ آرگو کریں. دیکھیں میں بتاؤں, بچے نہیں, جو میرا دیکھیں پوائنٹ ہے وہ یہ, والدین بچوں کے ساتھ ایز دوست کسی سے آرگو کریں, ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ پارٹیاں آپ کی زندگی کے لیے سے ٹھیک نہیں ہے, آپ کی شخصیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے, اوور ڈوز ہونے کے بعد انسان جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو پھر والدین کے لیے پریشانی ہے نا, یہ وجہ ہے. اور مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ جناب بچے پارٹیوں میں جائیں, لیکن ان پارٹیوں میں جائیں جو ان کی فیملی کی پارٹیز ہیں. ان پارٹیوں میں نہ جائیں جو بیدیاں روڈ, برکی روڈ, ریوڈ روڈ پہ بڑے آپ وہ بات کر رہے ہیں, وہ اپنا کیا کہتے ہیں آئس کی, وہ اپنا جو گولیاں ہیں پتہ نہیں کیا کہنا ہے, LSD ٹیبلٹ, آئس کی, تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی چیزیں ساری. کب کریں گے ٹھیک آپ؟ میں تو اب آپ کو قصوروار بناؤں گا صاحب, بتاؤں آپ کو. سر آپ جو مرضی مجھے قصوروار, لیکن یہ کیسے ختم کریں اس لعنت کو معاشرے کے اندر سے, مجھے یہ بتائیں ذرا آپ. سر دیکھیں کتنی اسٹرگل کی ہم نے, بے حسی ہے, وہ جمود نہیں توڑ سکے ہم, آنرشپ نہیں پیدا. چلیں میں پروگرام چونکہ زیادہ لمبا ہو جائے گا, میں ختم کرنا چاہتا ہوں پروگرام کو. مایوسی ویسے تو گناہ ہے, نہیں مایوسی نہیں جی انشاءاللہ, لیکن نا بات صرف اتنی ہے, مئی کی تیاریاں, مذاکر کہہ رہا ہوں مئی کی تیاریاں, لیکن یاد رکھیے گا اب اگلے ہفتے میں اب جو آئندہ پروگرام ہم آئیں گے تو اس سے پہلے بہت چھٹیاں ہو جانی ہیں, پھر وہی ایک آدھ دن کام کرنے والا, اس سے اگلے ہفتہ لے لیں کہ جہاں ہم مانیٹرنگ والا جو سبجیکٹ ہے سارا, ہیلتھ پروفائل والا, اس پہ بہت بھرپور کام کریں گے. اجازت چاہتے ہیں, السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ آباد.